पर। तो आप रात में उठें, उठने के बाद 2, 4, 6 या 8 रकातें आप नमाज पढ़ेंगे, 2-2 करके 2 या 4 या 6 या 8 रकात नमाज पढ़ेंगे। इन नमाजों के बाद 1 या 3 या 5 या 7 या 9 रकात वितर पढ़ेंगे। होगी बात खत्म। ये तरीका है। पहले आप तहज्जुद के लिए उठेंगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे जो कि 2 या 4 या 6 या 8 रकात ज़्यादा से ज़्यादा। ये पढ़ने के बाद आप 1 रकात या 3 रकात या 5 रकात या 7 या 9 रकात वितर पढ़ेंगे। ये उसका पढ़ने का तरीक़ा है, याद रखिए, तरीक़ा याद रखिए। और यही याद रखिए, दुरुस्त चीज़ें याद रखिए कि हम जो है इस तरह से इस नमाज को अदा करें तहज्जुद के बाद। अब जो सबसे मशहूर तरीक़ा है वितर का वो 3 रकातें हैं, जो हमारे पास भी चलता है, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे मशहूर तरीक़ा जो वितर का है वो 3 वाला है। वो क्यों? हज़रत आयशा की वो रिवायत याद कीजिए मुअत्ता इमाम मालिक की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान 11 रकातों से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो 11 रकात में 8 रकात तहज्जुद की और 3 रकात वितर किया। तो 3 पढ़ना सबसे मशहूर तरीक़ा है। अब ये 3 पढ़ने का तरीक़ा क्या है? उस तरीक़े से इस 3 रकात को पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। मैं समझो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ क्लियर करते हुए जा रहे हैं। 3 रकातों को पढ़ने के 2 तरीक़े हैं। 2 तरीक़े क्या हैं? 2 सलाम से 3 रकात या 1 सलाम से 3 रकात। थोड़ा उसको और वजाहत करता हूँ। 2 सलाम और 2 कायदे से 3 रकात या 1 सलाम और 1 कायदे से 3 रकात। तरीक़ा बताता हूँ। पहला तरीक़ा, आप नमाज वितर के लिए खड़े हुए, आपने तकबीर कही, हाथ बांध लिया। अब आप नमाज पढ़ते हैं 2 रकात। 2 रकात नमाज खत्म होने के बाद कायदा करते हैं। कायदे के बाद आप अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कितनी रकात हुई? 2। फिर 2 के बाद आप खड़े होते 1 रकात की नीयत से, फिर आप रकात बांधते हैं, 1 रकात पढ़ के कायदा करते अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 3 रकात वितर, 2 सलाम और 2 कायदे से। 2 सलाम है, 2 के बाद सलाम फेर दिया, मतलब कायदा भी एक ज़्यादा हुआ, ये भी हुआ। उसके बाद 1 रकात पढ़ी, 1 कायदा किया और सलाम फेरा। 2 सलाम 2 कायदे से। दूसरा तरीका 1 सलाम और 1 कायदे से। पहला तरीका समझ में आ गया? 2 रकात पढ़ी, सलाम फेर दिया, फिर खड़े हुए 1 रकात पढ़ी, सलाम पढ़ी, तो कायदे भी 2 हुए, सलाम 2 हुए। अब 1 सलाम से और 1 कायदे वाला तरीका, आपने रकात बांधी वितर की, 3 रकात की नीयत से आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा, कंटिन्यूसली 3 रकात पढ़ेंगे। अब 1 खत्म हुई, दूसरी पढ़ा आपने, दूसरी खत्म हुई, बैठेंगे नहीं, अब कायदे में खड़े हो जाएंगे, तीसरी आप पढ़ेंगे। तीसरी रकात के पढ़ने के बाद आप कायदा करेंगे और फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। 1 कायदा और 1 सलाम से 3 रकात और 2 कायदे 2 सलाम से 3 रकात। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा मारूफ तरीका वो पहला वाला है। 2 रकात पढ़ते हैं, सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात पढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 3 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसला होता है। हम 3 रकात 1 कायदे और 1 सलाम से नहीं पढ़ते, 3 रकात 2 कायदे 2 सलाम, बिल्कुल मगरिब की नमाज के जैसा। आपको बोले मगरिब के ऐसा वितर को नहीं पढ़ना है तो फिर एक नया लाते हैं, हम अलग करें ना, बीच में हाथ उठाते ना, तीसरी रकात में अल्लाह अकबर बोल के फिर हाथ बांधते। हालांकि हर तरफ तो रफ़ेदैन मनसूख हो गया बोलते हैं यहाँ, लेकिन साबित करते हैं। बाकी जगह रफ़ेदैन कर बोलते मनसूख हो गया, गलत है, और यहाँ बोलते यहाँ है, फिर कैसा मनसूख हुआ? यहाँ तो है बाकी। तो बहरहाल अलग करने से मुराद, मगरिब से वितर को अलग करने से मुराद ये नहीं कि मनमाने तरीके से अलग करो। जो बताया गया वो ये है कि कायदा 1 करो और 1 सलाम से, या फिर 2 कायदे, मतलब फिर 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दो, फिर 1 रकात पढ़ो, ये माना है उसका। लेकिन हमारे पास इल्म कम और तासुब ज्यादा होता है। तासुब मतलब क्या? अरे फैज में ऐसा बोलती है, इनका मसलक तो अलग ही दिख रहा, कुछ अपने से हट के तरीका बता रहे। मेरे भाई ये इल्म है, दिस इज नॉलेज। इल्म को हमको हासिल करना है। बहुत सारी बात हमको नॉलेज नहीं होता किसी चीज़ का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मसला अलग है, हम भटक गए, बल्कि हमारी कमजोरी थी, हमारी जहालत थी कि हमने इल्म हासिल नहीं किया। ठीक है, तो लिहाजा 3 रकात के दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए और दोनों सुन्नत से साबित है। लेकिन तीसरी रकात में खड़े होकर सूरह फातिहा और वगैरह पढ़कर फिर अल्लाह अकबर के हाथ उठा के फिर से बांधना, ये सुन्नत से साबित नहीं है। इस ताल्लुक से आप समझे कुछ भी साबित नहीं, न सही न ज़ईफ। खास तौर से उठा के फिर बांधना न सही साबित है न ज़ईफ। लिहाजा मैं कहूँगा आपको अगर 3 एक साथ पढ़ना है तो एक कायदे से पढ़िए। आखिरी रकात में आपको कोई डबल से हाथ नहीं उठाना है बीच में।
اب پھر وہ دعائے قنوت کیسے کرنا، پھر فرق کیسے کرنا، دعائے قنوت کی طرف میں جا رہا ہوں. پہلے میں طریقے بتانا چاہ رہا تھا. تو ہو گیا 3 وتر کا طریقہ، 2 طریقے 3 وتر کے، یہ میں سمجھتا ہوں واضح ہو گئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں میں بات سب، جیسے صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے آپ سب رات کی نماز کو 2 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. 2 2 2 2 2 2 2 مطلب 5 سلام ہو گئے، اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور 1 پڑھتے ہیں، ٹوٹل ہوئی 11 رکعتیں. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے اور ایک ساتھ پڑھنے کا بھی آپ سے ملتا ہے. اب اسی طرح رکعت وتر میں کیا خیرت کر سکتے ہیں؟ تو رکعت وتر میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خیرت کر سکتے ہیں. اور وتر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ضمی سورہ ملانا ہے. دوسری نمازوں میں آپ صرف پہلی 2 رکعتوں میں کرتے ہیں نا، نفل چھوڑ کر، جیسا آپ فرائض وغیرہ میں. اس میں آپ کو جیسا آپ نفل نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ ہر رکعت میں ملانا ہے. 3 ہو 5 ہو 7 ہو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ و ضمی سورہ ملانا ہے، یاد رکھیے. تو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ ضمی سورہ ملائیں. لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے، تو اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے، اس کے بعد وتر پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون تلاوت کرتے ہیں، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد تلاوت کرتے ہیں. تو اگر خاص سنت آپ کو فالو کرنا ہے تو سبح اسم ربک الاعلی، ٹھیک، سورہ جو ہے اعلیٰ، اس کے بعد سورہ کافرون، اس کے بعد سورہ اخلاص. ٹھیک، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے. تو آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں سورہ فلق، سورہ اخلاص، قل اللہ احد، قل اعوذ برب فلق، قل اعوذ برب الناس، تینوں آپ پڑھتے تھے. یہ روایت بھی ملتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھیے، اسلام آپ کو روکتا نہیں. پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجیے، دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھیے، تیسری رکعت سورہ ناس، کو مسئلہ نہیں، چونکہ آپ کو یہ اگر 3 یاد ہے. لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کی اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص. لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں، اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی حرج اور غلطی نہیں. ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہاں تمہارا منہج غلط دکھ رہا تھوڑا، اس میں کیا ہے، پڑھ سکتا ہے آدمی. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ذرہ برابر سورہ بھی الگ ہوا تو بولتے تم نے گڑبڑ کی کچھ. تو بھی جو سہولت ہو قرآن کا، جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے. لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے آپ سب یہ پڑھتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے، قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے. سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرتے سلام کے بعد، سبحان الملک القدوس. 3 بار یہ الفاظ ادا کرتے، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس. یہ 3 بار پڑھتے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے. مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس 3 بار. اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے. تو یہ بھی طریقہ ہے. وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے اس کو، یہ پڑھ سکتے. اسی طرح ایک روایت اور آتی ہے دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح. سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس. ٹھیک، اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے. تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے. 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے قدوس. ٹھیک ہے، اس کے بعد رب الملائکۃ والروح یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں. اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں. دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا. دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا
ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وطر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں. دعائے قنوت کا وطر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے. ضرور نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے؟ دعائے قنوت کی پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وطر پر، نماز پر. ٹھیک ہے. تو اسے پڑھنے کے دعائے قنوت کے دو طریقے ہیں، دو طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا. ٹھیک ہے، مطلب یہ آخری رکعت کی بات کر رہا ہوں میں، آخری رکعت مطلب آپ تیسری رکعت میں اٹھے. مطلب یہ دعائے قنوت آپ جب پڑھیں گے تو وطر کی آخری رکعت میں پڑھیں گے. ایک پڑھے تو اس کے اندر 3 پڑھے تو تیسری میں 5 پڑھے تو 5ویں میں 7 پڑھے تو 7ویں میں 9 پڑھے تو 9ویں رکعت میں ہوں گا. تو آپ کھڑے ہوئے تیسری رکعت کی، سمجھو انڈیا پاکستان ہم 3 رکعتیں پڑھیں، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے آپ. ٹھیک ہے، تو تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضمی سورہ ملایا. ضمی سورہ ملانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ دعائیں قنوت اپنی شروع کر دیں گے. ٹھیک، اس کے لیے خاص ہاتھ اٹھا کر واپس باندھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر کہنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھی اور سمجھو 3 رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے، سمجھے آخری سورہ اخلاص پڑھی، اور اس کے بعد آپ اللہم اہدینی فیمن ہدیت، اور وہ دعا آپ اس کے بعد شروع کر دیں گے پڑھنا. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ، آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملایا، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے اٹھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت. اب آپ یہاں سے وہ دعا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہونے کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائیں. تو یہ دعا 2 جگہ کی جا سکتی ہے، قیام میں اور رکوع کے بعد. اس میں افضل قیام میں کرنا ہے، اس میں افضل قیام میں کرنا ہے. گو رکوع کے بعد بھی کی جا سکتی. امام بخاری نے ایک باب ہی باندھ دیا اپنی کتاب میں کہ قنوت، وطر میں قنوت رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد، مطلب قیام میں اور رکوع کے بعد دونوں ہی درست ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ قیام میں کر لے آپ، یہ زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جو ہے نسائی کی اور ابن ماجہ کی ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں رکوع سے پہلے پڑھ لینا یہ افضل ہے. اب اس میں کیا، اس میں ہاتھ اٹھایا جائے؟ تو ہاں، آپ اس میں چاہے تو ہاتھ باندھ کر بھی کر سکتے ہیں قنوت، اور ہاتھ اٹھا کر، چونکہ دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت، یہ ادب ہے، تو آپ ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر کر پھر رکوع میں جانا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی روایت ابو داؤد کی ضعیف ہے. تو آپ کو عام دعا میں بھی بہت سے لوگ دعا پڑھ کے ہاتھ پھیرتے ہیں، نہیں، درست ثابت نہیں سنت سے. دعا پڑھیے اور چھوڑ دیجیے، دعا ہو چھوڑ دیجیے. بہت سے لوگ ہاتھ پھیرتے ہیں. تو اسی طرح دعا میں چونکہ ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، تو ابو داؤد کی روایت کی مطلب آپ رات میں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. وطر کے اندر دعا جب کر رہے ہیں آپ سمجھ لیجیے آپ نے قیام کیا، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لی، اس کے بعد اللہم اہدینی فیمن ہدیت وہ پڑھ لیا، اور پھر سیدھا رکوع میں آپ چلے گئے. ہاتھ پھیرنے والی روایت ضعیف ہے. عام حالت میں مت پھیری اور نماز میں بھی مت پھیری ہاتھ کو. ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تھے قنوت پہلے اور قنوت بعد میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے. افضل پہلے ہے لیکن بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے قنوت کے اندر جو ہے کون سی دعائیں پڑھی جائے. ٹھیک ہے، دعائیں قنوت میں جو ہے مطلب اس میں کون سی دعائیں پڑھی جائے، تو یاد رکھیے عموماً جو ہمارے پاس جو دعا چلتی ہے وہ قنوت کے لیے، وہ دعا اس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ دعا ایک کامن ہے. لیکن جو سنت سے جو زیادہ قریب اور جو ثابت دعا ہے وہ یہ والی دعا ہے جو پڑھنی چاہیے، وہ اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت. انشاءاللہ عزیز جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے، دعا آپ کے ویڈیو کے اندر جو ہے بیک گراؤنڈ میں آ جائیں گی، آپ اس پہ سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک.
تو یہ دعا زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہم انا نستعینک وہ جو دعا ہے اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے وہ دعا, وطر کی قنوت میں نہیں, وطر کی دعا نہیں تھی, وہ فجر میں کرتے تھے. جب قنوت نازلہ آپ کبھی فجر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے, اور جب وطر میں پڑھتے تو یہ پڑھتے, اس لیے کہ حضرت حسن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قنوت خود سکھایا تھا, اللہم دینی فی من ہدیت والا. سمجھ رہے؟ اب بہت سے لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے اللہم دینا فی من ہدیت, وہ جمع کا صیغہ ہے, لیکن اصل حدیث میں الفاظ دینی کے ہیں, اللہ میرے لیے ہدایت اور میرے لیے. لیکن جب وہ اجتماعی میں عالم کرتا ہے تو دینا کر دیتا ہے, اللہ ہمارے لیے, ٹھیک. لیکن اصل کے حدیث کے الفاظ تو دینی والا ہی ہے, پورا سنگولر ہی ہے وہ دعا, پلورل میں نہیں ہے وہ دعا جو سکھائی گئی, ٹھیک ہے. تو یہ دعا جو ہے زیادہ بہتر یہ ہے انشاءاللہ. اور بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہم دینی فی من ہدیت بھی کوئی چاہے تو پڑھ لے, اللہم انا نستعینک یہ دعا بھی چاہے تو پڑھ لے, دونوں ملا کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بھی پڑھ لے یہ بھی پڑھ لے, دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن زیادہ جو بات پتہ چلتی ہے محدثین کے اقوال سے وہ یہ ہے کہ آپ سب وطر میں یہ پڑھتے تھے, اور فجر کی قنوت نازلہ میں یہ والی اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ دعا جو ہے فجر کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو دونوں بھی ملا کر پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں دعا کی بھی وضاحت ہو گئی. ایکسٹرا فیدین اس کے اندر نہیں ہے, آپ کو صرف ڈائریکٹ آپ نے کیا دعا کر لینا, ایسا کیجئے, یا مطلب ہاتھ کھول کے کیجئے, ہاتھ باندھے ہوئے میں کیجئے, رکوع سے پہلے مطلب قیام میں کر لیجئے, رکوع کے بعد آپ دعا کیجئے, ساری چیزیں بہرحال ثابت ہے. اور دونوں بھی قنوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. قنوت چونکہ دعا ہے, دعا ہاتھ اٹھائی جا سکتی ہے, اور یہ قنوت زیادہ قریب ہے سنت سے. لیکن یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے فجر میں وہ پڑھا, لیکن کچھ علماء لکھتے ہیں دونوں بھی درست ہے پڑھ لینے میں انشاءاللہ, کیوں حرج نہیں, اس لیے کہ یہ قنوت ہے, اور قنوت ہے, دعا ہے, آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دونوں پڑھ لو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ اور دعا. اب اسی طرح جو ہے دعائے قنوت ہمیشہ مانگنا ضروری نہیں ہے, کوئی اس کا پارٹ نہیں ہے, آپ کر سکتے تو کیجئے, نہ بھی کرنے سے انشاءاللہ عزیز کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اب اسی طرح جو ہے یہ تھا وطر کی رکعتیں, اس کا طریقہ, اس کی اہمیت اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں. ہو سکتا ہے کچھ باتیں بچ گئی ہو تو سوال جواب میں انشاءاللہ میں اس کو کور کروں گا. اب آئیے تہجد کے